अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। रमज़ान की आमद है और इस महीने के अंदर रहमतें और बरकतें हम समेटते हैं। कोशिश होती है कि इबादत की जाएं और इस महीने का जितना ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके वो उठाया जाए। लेकिन हमेशा की तरह रमज़ान के साथ पाकिस्तान में एक चीज़ जुड़ी हुई है और वो है महंगाई। ये इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि रमज़ान जैसा बाबरकत महीना जिसके अंदर हमारी तवज्जो इबादत के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन अवाम के एक बड़े हिस्से की तवज्जो अपने बजट के ऊपर होती है। हर सफ़ेद पोश शख्स परेशान होता है कि हम किस तरह अपना बजट चलाएंगे, और रमज़ान के बाद जो ईद आती है उस पर भी हम यही हाल देखते हैं। दूसरी जानिब अगर हम मगरबी माशरों को देखें तो पूरा साल वहाँ पे आबादी इंतज़ार करती है कि हमारा मजहबी त्यौहार आएगा तो लोग चीज़ें सस्ती कर देंगे, क्रिसमस पे चीज़ें सस्ती होंगी और हम चीज़ें ख़रीदेंगे। मुझे बड़ा अरसा मुल्क से बाहर रहने का भी तजर्बा रहा। वहाँ पे अब ये हालत है कि इवन मगरबी माशरों में रमज़ान के अंदर चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन हमारे मुल्क में ये होता है कि जो खजूर अगर 10 रुपए की है मिसाल के तौर पे तो वो 30 रुपए की हो जाती है। इसी तरह हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। क्या वजह है यहाँ पे? क्या हम सिर्फ हुकूमत के ऊपर तनकीद करें, सिर्फ इदारों के ऊपर तनकीद करें, या बहैसियत कौम एज ए माशरा हमारी भी कोई जिम्मेदारी? हम कह सकते हैं जनाब डीसी साहब प्राइस कंट्रोल नहीं कर रहे या कोई और साहब जो हैं वो अपना काम सही नहीं कर रहे, लेकिन आज हम सबको खुद से सवाल करने की ज़रूरत है कि रमज़ान जैसे महीने में आखिर ये क्यों होता है पाकिस्तान में, इसकी क्या वजह है, कौन इसका जिम्मेदार है, हमारा मजहब इसके हवाले से क्या कहता है, और माशरती सतह के ऊपर ये कितनी बड़ी खराबी है। इस पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं तजिया निगार उमर रियाज अब्बासी साहब। अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जो मैंने बातें की हो सकता है तल्ख हो सकता है लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन ये एक रियलिटी है कि जब भी रमज़ान आता है हर बरस, ये कोई एक पहली दफ़ा नहीं हो रहा, हर बरस ये होता है कि कीमतों में इजाफा हो जाता है। ये तो रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है। क्या वजह है, क्या कमज़ोरी है? क्या हुकूमत की कमज़ोरी है, हम में कमज़ोरी है, कहाँ हम गलत जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अतर भाई, बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है चूँकि रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा है और ये रहमत, मग़फ़रत और जहन्नुम से छुटकारे का महीना है। अनफॉर्चुनेटली रहमत का अपोज़िट हो गया, यास व क़ुनूतियत के बादल छाए रहते हैं। इसमें बरकत होती है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जब रमज़ान आता है तो चीज़ों की प्राइसेस, जैसे आपने ज़िक्र किया, आसमान को छूती हैं। वो मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है कि मैं खून बेच के रोटी ख़रीद लाया हूँ, फ़क़ीह शहर बताए हलाल है कि नहीं। तो ये सिचुएशन है। इसमें मेरे ख़्याल में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीज़ें क्लियर हैं। कुरानिक डॉक्ट्राइन को हम देखें तो कुरान मजीद ने जो फैसिलिटेशन का कॉन्सेप्ट दिया है वो नेबरलीहुड 30वें पारे में एक सूरत है अल-माऊन, उसके अंदर फरमाया कि दीन को झुटलाने वाले वो लोग हैं, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, जो यतीम को धक्के देते हैं और उसके हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ना मिस्कीन को खाना खिलाते हैं, ना उसके हक़ में उसकी मईशत बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करते हैं। ये पूरा सोशो इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन कुरान मजीद में मौजूद है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वसाइल दिए हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हों, नेचुरल रिसोर्सेज हों, वो ठीक पूरे हैं, लेकिन उनकी मुनसिफाना तकसीम नहीं हो रही। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है उसके अंदर बैलेंस नहीं है। आप सल्लम के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह ये बैलेंस था, हेल्प भी थी, चैरिटी के इदारे थे, बैतुल माल था, और फिर आप एम्पावर करते थे। एक बंदा आया आपके पास कि मुझे मदद चाहिए, एक दफ़ा की, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा उसे इदारे में सुफ़ा में भेज दिया और उसकी स्किल डेवलपमेंट की कि ताकि ये एम्पावर हो, ख़ुद रोज़गार। तो छोटे छोटे कारखाने, वो खिलाफत राशिदा में भी जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम हुआ, सैयदना अली के दौर में जो रिफॉर्म्स हुई, वो मेरे ख़्याल में आज के लिए रोल मॉडल है। देखें, ये जो आपने सारी चीज़ों का जिक्र किया, ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है, ये हमारा असासा है, ये वो चीज़ें जिन पे हम फ़ख्र करते हैं। दूसरी तरफ हम मगरबी माशरों को देखते हैं, वहाँ पे हमें कोई इतनी बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन क्या वजह है कि उनके मजहबी त्यौहार के ऊपर वो अपनी कौम के लिए, अपने माशरे के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। और यहाँ पे हम रमज़ान जैसे महीने के अंदर देखें, क्या सिर्फ यहाँ पे हुकूमत का कसूर है कि ये एज ए माशरे के अंदर हम सब को सोचने की ज़रूरत है कि यार ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, दोहरी जिम्मेदारी है। हुक्मरान जो है वो एग्जाम्पल सेट करते हैं, दे शुड लीड फ्राम द फ्रंट। जब आपके रमज़ानुल मुबारक में
جو اسرافیہ ہے بڑا طبقہ وہ کروڑوں روپے کی افطاریاں کرے گا, ڈنرز کرے گا, جس میں مخصوص لوگ ایلیٹ کلاس شامل ہوگی, تو وہی بجٹ آپ عام آدمی کو راشن پرووائڈ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں. جتنا آپ نے پیکیج 7 یا 12 ارب رکھا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا یہ فیئر ڈسٹریبیوشن ہوگی؟ پرائم منسٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ میں نے اتنا بجٹ رکھا ہے. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ 1.5 سے 2 کروڑ خط غربت سے نیچے گزار رہے ہیں لوگ, اور پاکستان کا بنگلہ دیش سے موازنہ کریں تو پر کیپٹا انکم میں وہ ہم سے 3 گنا آگے. وہ ملک 71 میں ہم سے الگ ہوا, اور آج ان کا جی ڈی پی دیکھیں, پاکستان کا دیکھیں. وہاں پہ 72,000 جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہیں, نوجوان. یہاں پہ 1.5 سے 2 کروڑ ہیں. کتنا بڑا فرق ہے. تو کہنا پالیسیز, معاشی اکانومک پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں, اور جب آپ چند خاندانوں کے اندر وسائل تقسیم کریں گے تو عام آدمی کا برا حال ہوگا. دوسرا ہے سوسائٹی کا فیکٹر. دیکھیں ہم نے اسلام کو نماز, روزہ, مسجد تک محدود کیا ہے. نہیں, یہ غلط ہے. اسلام کی سوشل آسپیکٹ ہے, اکانومک آسپیکٹ ہے. 99% اسلام از ریلیٹڈ ٹو پیپل کانٹیکٹ. وہ فیسیلیٹیشن کیا ہے. آپ دیکھیں نماز, روزہ, یہ ساری عبادات 2-4 گھنٹے میں ہو جاتی ہیں. باقی 20-22 گھنٹے آپ آفس میں ہیں, آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں, آپ جج ہیں, آپ قاضی ہیں, آپ حکمران ہیں, آپ اے سی ہیں, ڈی سی ہیں. اس کا حساب آپ سے ہوگا. اللہ اپنے جو گناہ ہیں, اللہ کے حقوق, وہ معاف کر سکتا ہے, لیکن بندوں کے نہیں کر سکتا. اچھا, یہ جو مہنگائی ہے یہ حقوق العباد کو ایک طرح سے ان کی خلاف ورزی ہے. ایگزیکٹلی, یہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اس کا تو مواخذہ ہونا ہے. سیدنا علی نے یہ رول دے دیا ہے کہ جب کسی پبلک آفس ہولڈر کو آپ اپوائنٹ کریں, تو مالک اشتر کو جو خط لکھا تھا وہ آج انڈیا کی بیوروکریسی میں وہ رائج ہے, ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے. اس میں یہ تھا کہ جو بندہ اگر وزیر اعظم بن رہا ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, گورنر ہے, اس کے لیے چیک کیا جائے کہ پہلے اس کا بزنس کیا ہے. بزنس مین اس میں نہ آئے. جب وہ نکلے اس کے اثاثے چیک کرو, ٹیلی کرو, اگر اس سے زیادہ ہیں تو وہ قابل مواخذہ ہوگا. یہ رول آج ویسٹ میں اپنایا جا رہا ہے, سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دیا ہوا. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہم وہ رول اپنانے میں ناکام ہیں یہاں پہ؟ اچھا, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جتنی اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, دیکھیں ایک تو حکومتی سطح, جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ جی حکومت کی ذمہ داری ہے, انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. پھر ایجوکیٹ کرنے کی بھی مطلب بات ہے نا, کہ آپ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں, تراویح پڑھنے جاتے ہیں, خطبے سنتے ہیں مساجد میں, جتنی توجہ اس چیز کے اوپر دینی چاہیے کہ بھائی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں, یہ درست نہیں ہے. اور لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی تھوڑی توجہ کم ہے, تھوڑا زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت. میں عطر بھائی ایک چیز آپ سے کہہ دوں, کیونکہ میں گراؤنڈ میں ہوں, پبلک سے انٹریکشن ہوتا ہے. رمضان آیا ہے نا, بخدا کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ بات کرتے ہوئے. اس وقت لوگ تراویح, نماز, روزے سے زیادہ اس فکر میں ہیں کہ سیر و افطار کا انتظام کیسے ہوگا. خواتین بعض جو ہے وہ جاتی ہیں ہاسپٹل میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خون جو بوتل دے کے تو کسی طرح ہم انتظام کریں. لوگ آرگنز بیچنے پہ دور دراز علاقوں میں مجبور ہیں. جس ملک میں رمضان کی برکتیں, ساتیں سمیٹنے کی بجائے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کا فکر کریں, ایک شخص جو اپنے بچوں کا یونیفارم پورا کرے, فیس پورا کرے, سحری افطاری کا انتظام کرے, بجلی کا بل دے گا, گیس کا بل دے گا, وہاں پہ تراویح اور روزہ تو پیچھے رہ گیا. پہلے کاد الفقر اور یکون کفرن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربت ایسی چیز ہے کہ بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. بھائی پیٹ کی آگ پوری ہوگی, اسی لیے کہا گیا کھانا اگر سامنے پڑا ہو تو پہلے کھانا کھاؤ پھر عبادت کی طرف آؤ, تاکہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ کر سکو. یہاں تو آپ نے خشوع و خضوع کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. لوگوں کے اوپر مہنگائی کا اور پتہ نہیں کون کون سے بم گرا دیے. تو پبلک جو ہے وہ تراویح کی طرف توجہ اس کی کم ہوگی. اس کی توجہ ہوگی ٹماٹر 300 روپے ہے, لہسن 1200 روپے ہے, ادرک 1000 روپے ہے, مرغی 600 روپے ہے. ایک عام آدمی جس کا بجٹ ہے, جس کی تنخواہ 20,000 ہے, 5 بندے ہیں, مجھے کوئی فائنانس منسٹر بجٹ بنا کے دکھا دے, اس وقت اس سچویشن میں کیا کوئی روزہ رکھے گا, تراویح پڑے گا؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے. یہ ساری ذمہ داری حکمرانوں کی ہے, بیڈ گورننس ہے, انہیں ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. یہ اپنے اسکواڈ, فوج ظفر موج جو پروٹوکول پہ خرچ ہوتا ہے, جو افطاریوں کے ڈنرز پہ خرچ ہوتا ہے, باہر کے دوروں پہ خرچ ہوتا ہے, یہاں کے تو وزرائے اعلیٰ ایک پرس بھی ان کا 2-2, 3-3 لاکھ میں ہوتا ہے, سینڈل 1.5 لاکھ میں ہوتی ہے. تو یہ عام آدمی کو ایگزامپل سیٹ کی جاتی ہے. یہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ نہیں ہے. ریاست مدینہ میں ایک حکمران کو قمیض پکڑ کے پوچھا جاتا ہے کہ ایکسٹرا کپڑا کہاں سے ہے. یہاں تو وہ والی بات ہی نہیں ہے. اچھا, آخر میں ایک اور چیز بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان کے مہینے میں فلسطینی بھی رمضان منا رہے ہیں. یہاں پہ جہاں پہ ہم پاکستان میں حکومت کے اوپر, سوسائٹی کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں, لیکن بحیثیت امہ مطلب کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ فلسطین کو انہوں نے فیل کیا؟ جس قسم کا سٹینڈ لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا گیا, اور اب رمضان بھی آ گیا, اور اس مہینے میں بھی اب اس طرح کی ابھی تک ہمیں وہ جو کہتے ہیں کلیئر ایک آواز آنا کہ بس بہت ہو گیا بھائی بند کرو, وہ کہیں سے نہیں آ رہی.
دیکھیں انفارچونیٹ ہے، فلسطین کے ساتھ ہماری جو ٹائز ہے نا آئیڈیالوجیکل، کلچر اور پولیٹیکل ہے، ٹھیک ہے. قرآن مجید میں جو واقعہ معراج ہے وہ اسرا کا ذکر ہے، اقصیٰ کا ذکر ہے. اقصیٰ بیت المقدس قبلہ اول ہے، ہماری اس کے ساتھ اسپریچول کنیکشن ہے. اگر ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھی دیکھیں بینگ اے مسلم سے ہٹ کے، تو وہاں پہ دیکھیں ان کا رائٹ آف سٹیزن شپ جو ہے وہ ڈسٹرائے. اور اس وقت بلیک آؤٹ ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا. OIC صرف OIC کی طرف ہے اور UNO یونین آف نیوکلیئر آفیسرز ہے. تو مسلمانوں کو ایک جوائنٹ انٹرنیشنل چیریٹی فنڈ بنانا چاہیے تاکہ فلسطینیوں کی امداد کریں. فرسٹ آف آل ان کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، ان کے جو زخمی ہیں ہیلتھ فیسلٹیز دیں، خوراک پہنچائیں. اس کے بعد فلسطین پہ ایک انٹرنیشنل گلوبل کانفرنس ہونی چاہیے. اور یہ تب ہوگا، میں آپ کو بتاؤں، جس دن آپ حج کو ریلیجس سے، اسپریچول سے پولیٹیکل ٹورزم بنائیں گے. تمام مسلم امہ کے فورن منسٹرز وہ حج پہ جائیں اور وہاں پہ امہ کی فورن پالیسی ری ڈیزائن ہو، اس سے آپ کی تقدیر بدلے. ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. فیصل واڈا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. فیصل صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کابینہ بھی آ گئی، حکومت بھی بن گئی، صدر صاحب بھی منتخب ہو گئے، اب تو نظام مضبوط ہو گیا اور آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ عرصہ چل نہیں سکیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. قاضی صاحب، ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو جمہوریت کا، بہت بہت مبارک ہو اس گورنمنٹ کا، بہت بہت مبارک ہو اس جمہوری نظام کا. 11 روپے پیٹرول بڑھنے کا آتے ساتھ ماشاء اللہ سے. تو سب چیزوں کی آپ کو بہت بہت مبارک ہوا. ایک دفعہ اور جمہوری بزا لینے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ تو بندر بانڈ ہونی تھی اور ہو گئی. ایک کو مل گیا ہے مولا جٹ کا صوبہ، ایک کو اسٹار پلس کا صوبہ مل گیا ہے بازار 2 کی شکل میں، ایک کو پیرس کا صوبہ مل گیا ہے. فیڈرل میں آئنسٹائن صاحب آ گئے، اوپر پریزیڈنٹ صاحب آ گئے. تو بلے بلے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ یہی تو چاہتے تھے ملک کے اندر، آپ کو جمہوریت چاہیے تھی، آپ لے جمہوریت کا مزہ. دیکھیں یہ تو منتخب حکومتیں، آپ کہہ رہے ہیں کوئی اسٹار پلس ہے، کوئی مولا جٹ ہے. یہ سر میں تو کسی کا دعوت تو نہیں لے رہا، میں تو آپ اسی خود ہی آئیڈینٹیفائی کر کے مولا جٹ کا صوبہ کون سا ہے، اسٹار پلس کا صوبہ کون سا ہے، یہ تو جو سن رہے ہوں گے ابھی ہر کسی نے اپنی امیجنیشن کے مطابق سوچنا ہے کہ کون سا کس کا ہے. پر اس میں آپ نے ایک اور بات بھی کی، جو مہنگائی کی آپ نے بات کی. آپ نے کہا کہ رمضان میں بہت زیادہ آگے مہنگائی آئے گی. دیکھیے میرا تجزیہ ہے قاضی صاحب کہ اس گورنمنٹ کا جو ٹیسٹ ٹرائل ہے، بلند دعوے تو ہم نے بھی کیے، آپ نے بھی کیے، دنیا نے کی، انہوں نے تو خیر کیے، تباہی بھی کی اور پھر دعوے کیے، پھر تباہی کی، پھر دعوے دیے. اور آئنسٹائن نام جو دیا گیا ہے وہ اس طرح دیا گیا ہے کہ آئنسٹائن تجربہ کا کرتا تھا، سائنٹسٹ تھا، کبھی فیلئر کرتا تھا، کبھی صحیح کرتا تھا ہوگا. تو یہاں بھی یہ تجربہ گاہ ہے. تو اس کا ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ پہلے رمضان سے 15ویں رمضان، آپ آج کل سے انشاءاللہ رمضان ہے، تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ چاند پہ پہنچ گئے، ہم دوربین سے آج بھی چاند کو ڈھونڈ رہے، چاند تو پیچھے نظر آ جاتا ہے. تو دوربین کی جہاں تک بات کی تو دوربین سے آپ دیکھ لیں، آج کے ریٹ لے لیں آپ، کل رمضان ہے، 15ویں روزے پہ 14ویں روزے پہ ہم آپ کے شو پہ واپس آ جاؤ گے، میں آپ کو اجازت دیں گے. تو جو پرائزز آج ہے 15ویں روزے پہ ڈبل سے زیادہ ہوگی. تو ایک عام آدمی کمر تو ٹوٹ جائے گی. اسی وقت جب ٹوٹ جائے گی تو آپ کو آنے والے اقدامات پتہ چل جائے گی اس فیلڈ گھٹیا بدبودار 3rd کلاس ایکسپائرڈ جمہوری نظام کا. اچھا یہ آپ بار بار ہر جگہ پہ یہ کہتے ہیں، یہ جو الفاظ آپ نے کہے تو کچھ لوگ اوفینڈ بھی ہوں گے کہ یہ تو جمہوری حکومت ہے، عوام کی ریپرزنٹیشن ہے، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں قاضی، اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ اگلے 30 سال بعد بھی آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوں گے تو میں آپ کو بھی ایکسپائرڈ ہی کہوں گا اس وقت، اور مجھے بھی آپ ایکسپائرڈ کہیں گے. ایک شیلف لائف ہوتی ہے نا ہر چیز کی. دودھ کا ڈبہ لیتے ہیں، اس کی بھی ایکسپائری ہوتی ہے، فریج میں رکھتے ہیں پھر بھی اس کی ایکسپائری ہوتی ہے، 15 دن آگے بڑھ جاتا ہے. دہی لیتے ہیں وہ بھی پھٹ جاتا ہے. تو ہر چیز کی ایکسپائری ہے نا. اب آپ کے میرے والد 50 سال سے گاڑی چلا رہے ہیں، ان کا بہت زبردست تجربہ ہے گاڑی چلانے کا، 55 سال سے چلا رہے ہوں گے. بٹ کیا وہ آج فراری اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ میں ان کو پاپا اسٹارٹ کر دے تو وہ نہیں اسٹارٹ کر سکتے. تو میں کیا کروں؟ سر پیٹوں اس کے اندر کیا کروں بھائی؟ وہ ایک ان کی لائف تھی. آج جو میں کل میرے بچے اور آپ کے بچے جو ہے وہ فلائنگ کارز دیکھ رہے ہوں گے، اس زمانے میں فلائنگ کارز آ چکی ہوگی، ہمیں وہ چلانی نہیں آتی ہوگی. تو اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آنکھ پہ پٹی باندھ لوں، منہ سے گونگا ہو جاؤں اور کان سے بہرا ہو جاؤں اور اندھا ہو جاؤں تو ٹھیک ہے جی، سب کچھ ٹھیک ہے. اب تو ان کی کریڈیبلٹی آن سٹیک ہے نا، پرفارمرز کی کریڈیبلٹی ہے. آپ نے جمہوری نظام ہو گیا، اچھا تھا برا تھا، 18 میں بھی ایسا ہی تھا، 13 میں بھی ایسا تھا، 2 میں بھی ایسا تھا، آج 24 میں بھی ایسا ہے، کل بھی ہوگا، کم ہوگا، زیادہ ہوگا، ایسا ہی ہوگا. تو آپ اگر پھر بھی یہ پرفارم نہیں کر سکے، میں تو یہ بول رہا ہوں نہیں کر سکیں گے، بٹ 1% آپ کی میری سب کی خواہش ہوگی. میری تو 0.1% نہیں 99.9% ہے کہ کوئی گدھا بھی آ کے کر دے
مجھے اس سے مطلب نہیں کوئی کر دے، لیکن ایک غریب کو 10 روپے کی روٹی دے دے، 5 روپے کی چائے دے ان دے. میں انہیرنٹلی کوئی مسئلہ ہے، یہ کیوں نہیں پرفارم کر سکیں گے؟ مطلب کہ اب سارے اکٹھے ہو گئے، جس طرح شروع میں بھی میں نے عرض کی کہ زرداری صاحب بھی وہاں پہ ہیں، شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ ہیں، میاں نواز شریف صاحب لندن سے اسپیشل واپس آئے، ان کی رہنمائی ہوگی، تو پھر کس طرح یہ کامیاب نہیں ہوں گے؟ دیکھیے جو 35 سال میں رہنمائی میں ہم نے جو اس ملک میں دودھ کی نہریں بہائی ہیں، اور سب کچھ چھوڑ دے، شاید میں 35 سال کی بات بار بار کہتا ہوں، شاید برا لگتا ہوں لوگوں کو، شاید میں اینٹی جمہوری لگتا ہوں گا یا آپ کی پازیٹیوٹی کے اندر نیگیٹیوٹی ڈال دیتا ہوں، میں برا ہوں. تو 16 مہینے کی قیادت دی تھی، 16 مہینے میں کیا کردی دی تھی، اور آتے ساتھ جمہوریت نے جو آپ کو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے وہ میاں صاحب کے دونوں بیٹوں کے جو کیسز ہیں دائمی وارنٹس وہ معطل ہو چکے ہیں. تو وہ معطل ہو جائیں گے، یہ معطل ہو جائے گا، یہ کیس ختم ہو جائے گا، وہ کیس ختم ہو جائے گا. اگر ایک بزدار 2 اگر اسٹار پلس کے صوبے میں جا کے اگر یہ پوچھتے ہیں کہ بچے سے کہ تم، بچہ کہہ رہا ہے بھائی میں گرامر پڑھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جیوگرافی پڑھ رہے ہوں، وہ کہہ رہا ہے گرامر پڑھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جیوگرافی. تو اگر ہی اور شی کا فرق کسی کے پاس نہیں ہے، اے اور بی کا فرق نہیں ہے، ایپل اور بیٹ کا فرق نہیں ہے، اور اس کو آپ نے 12 کروڑ آدمی کی تقدیر سنبھالنے دے دی ہے، تو میرا قصور ہے سر؟ میرا تو قصور نہیں ہے نا. آپ لوگوں کو مسئلے چاہیے تھے جمہوریت کے، اور جمہوریت اور آئین اور قانون کے ٹھیکیدار، چوکیدار، سپاہی جو بہت بڑے بڑے توپ تھے، جو جمہوری نظام چاہتے تھے، جو صادق امین طریقے سے لوگ آئے، صادق امین لوگ آ گئے، ان سے آج جا کے پوچھیں نا، ان کو بولیں یہ لو بھائی یہ جمہوریت نے آپ کو دیا ہے، آنے سے پہلے 10 دن کے اندر 11 روپے کا پیٹرول بڑھا دیا ہے، رمضان کے 15 دن میں اگر میری بات ٹھیک نہیں کے لیے ڈبل ہو گئے، تو اب آپ یا سنبھالیں اس کو، یا ہمیں تو سستی روٹی اور عام آدمی کی ضرورت ہے. آپ کو فیصل صاحب جمہوریت سے مسئلہ ہے یا پھر جو جمہور کے ساتھ جمہوریت کے اندر ہو رہا ہے اس سے ایشو ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کاظم صاحب کہ ہمیں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے اس قسم کے ملک کے اندر جہاں اتنے سارے پرابلم ہو، پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے. نمبر 1 وہ ہو نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ 2/3 میجورٹی نہیں ہے، سسٹمز ہمارے پاس ان پلیس نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. ابھی تو مخصوص نشستوں کے ساتھ یہ 2/3 بھی لے جائیں گے. دیکھیں آپ 2/3 لے جائیں، 4/3 لے جائیں، آپ 100 لے جائیں، آپ 100 میں سے 1000 لے جائیں، مجھے تو جو 4-5 میرے پرابلم ہیں پاکستان کے وہ آپ کم کر دیں. پیٹرول کم کر دیں، سوئی گیس، بجلی، پانی، دودھ، چینی، اسکول، کالج، دوائیاں، روٹی، سانس لینے کے لیے روٹی. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہت قابل ہیں، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، میں تو ہر وقت سے کرٹیسائز کرتا ہوں. آپ سر 50,000 روپے، 32,000 روپے ایوریج سیلری ہے پاکستان میں. آپ 50,000 روپے کے حساب سے مجھے ایک بیوی، ایک بچہ، ایک ماں یا باپ، باقی سب مر گئے، بھائی بہن مر گئے، خاندان والے مر گئے، دوست مر گئے، سارے مر گئے، برباد ہو گئے، ایک آدمی کا کچھ بھی نہیں ہے. ایک بیوی، ایک ماں یا باپ ہے اور ایک بچہ ہے، اور وہ ایک 4 دیواری کے اندر ہے. وہ مجھے 32,000 روپے سے لے کر، میں آپ کو ڈبل کہہ رہا ہوں، 50,000 روپے میں اس کا بنا دیں گے، وہ زندگی کیسے گزارے گا. میں کہوں گا سر آپ کہہ رہے ہیں سب جو کہہ رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے. $24 بلین آپ نے دینا ہے جون میں. IMF کا ریسٹرکچرنگ پلان ہے، قرضوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. مہنگائی آسمان پر ہے، ان امپلائمنٹ ہے، نوکریاں ہیں نہیں، بے روزگاری ہے، انریسٹ ہے، کوئی سڑک پر ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ گالی دے رہا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ان سب کا حل مجھے منشور تو دے دینا، 6 مہینے کا منشور دے دیں. اچھا اس میں آپ کو کہیں پہ کوئی ہوپ نظر آتی ہے؟ جس طرح نئی قیادت سامنے آئی ہے، مریم بی بی پنجاب میں آ گئی ہیں، تو اب وہ اگر وہاں پہ ڈیلیور کریں ہو سکتا ہے وہ پھر وفاق میں آ جائیں، تو یہ بھی ایک ہوپ تو ہو سکتی ہے. دیکھیں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ اگر مولا جٹ کی صوبے کے اندر وہ میں مولا جٹ آپ کس، یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کہہ رہے ہیں، تو میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. اگر آپ ادھر مجھے کہیں کہ وہ کچھ ریلیف دے دے گا وہاں ڈنڈے سوٹی سے، گولی سے، بندوق سے، تو میرا جواب ہوگا نہیں. تجربہ، پرفارمنس. اور آپ نے بندربان ادھر مولا جٹ کے صوبے میں بھی کی ہے، خاندان ماروسی سیاست جس کو ہم گالیاں دیتے تھے، ان سب کو آپ نے ان سے آگے جا کے دکھا دیا. اب ادھر اب آپ آ جائیں اسٹار پلس کے صوبے پہ جہاں بزدار 2 کی حکومت ہے. اب بزدار 2 نے آتے ساتھ آپ کو کیا 10 دن میں کیا دیا؟ 10 دن میں گیج کرتے نا. ایک جگہ وہ پہنچ گئی، ادھر بچہ کہہ رہا ہے میں گرامر پڑھ رہا ہوں، وہ کہہ رہی جیوگرافی. IQ لیول آپ کو نظر آ گیا. اب آپ اور آگے چلے جائیں، انہوں نے ایک پنجاب پینڈا سروس اناؤنس کی جس میں ساری برائیاں، تکلیف دہ چیزوں کو وہ گھر پہنچائیں گی، گھر گھر پہنچائیں گی. موت کا سرٹیفکیٹ، طلاق کا سرٹیفکیٹ، پیدائش کا سرٹیفکیٹ. پیدائش سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے، کھانا کم ہے، کھانے والے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، اچھی خبر نہیں. ایک جو مر گیا اس کا سرٹیفکیٹ پہنچائیں گے، ایک جس کی خدا نخواستہ طلاق ہو گئی اس کو پہنچائیں گے. یہ دوسرا اقدام. تیسرا اقدام یہ کہ آپ نے جو کہا کہ ہم نے ایپ بنائے اور 3.5 کروڑ لوگوں کو تک چیزیں پہنچا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہی ہیں.
اور میں نہیں کہہ رہا, آپ کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس میں ملاوٹ تلاوٹ چیزیں نکلنا شروع ہو گئی. پھر آپ نے اپنے ابا جی کے گھر کے والیٹ سے تو پیسے دے کے وہ لوگوں کا راشن نہیں لیا تھا, انہوں نے اپنے چھاپ لگا دی اس پہ اپنے ابا جی کی. نہیں, پر آج انہوں نے میڈیا کو کہا ہے کہ حکومت نواز شریف کی, تو ہم کیوں نہ لگائیں نواز شریف کی آپ اپنے گھر کے پیسوں سے, آپ اپنے پورے خاندان کی, آپ بھی اور میں بھی, ہمارے پاس اجازت ہونی چاہیے لگانے کی. میں تو یہ اس چیز کے خلاف اس وقت بھی تھا جب خان صاحب کے وہاں بھی یہ چیز ہو رہی تھی. دیکھیں ملک خیرات سے آگے نہیں بڑھے گا, لنگر خانے کھولنے سے نہیں بڑھے گا. ہم ویسی بھکاری قوم بن چکے ہیں قرضوں کی وجہ سے. آپ مزید بھکاری نہ بنائیں, روزگار کی بات کریں, پازیٹیوٹی کی بات کریں, آگے بڑھنے راستہ تو دکھائے نا مجھے. مجھے آپ کاغذ بٹھاتے ہیں یہاں شو کے اوپر, مجھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تمہارا شو کب میں سنوں گا اور کب وہ آن ایئر ہوگا, تو میں ساری زندگی تھوڑی یہاں بیٹھا رہوں گا آپ کے آسرے میں. آپ مجھے بتاتے ہیں کہ اتنے بجے شروع ہوگا, اتنے بجے آن ایئر ہوگا, یہ پروگرام ہے اتنی دیر میں 20 منٹ ختم ہو جائے گا. پروگرام دیا نا آپ نے مجھے, اس پروگرام میں 2 4 5 منٹ 10-15% آگے پیچھے چیزیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک 5% تو نہیں ہو سکتی. اچھا, اس میں اب آپ کو میاں صاحب کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے, بڑے میاں صاحب کا؟ سر وہی مستقبل ہے جو آئنسٹائن صاحب کا ہے. یہ آخری اقتدار ہے, اس کے بعد کوئی اقتدار نہیں ہے. اور وہ بھی کیا کہتے ہیں, ان کا لندن واپس جا سکتے ہیں وہ؟ کیوں نہیں جا سکتے سر, ان کے لیے پورا ملک کھلا ہوا ہے, سارے کیسز ختم ہوں گے, بچے بھی آ جا سکتے ہیں, سب اقتدار کے اندر ہے. اور ان کو کیا چاہیے, آپ کو جمہوریت سب کچھ تو دے دی ہے. ان کے حلقے کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں نا کہ جی ادھر بھی فارم 45 کا مسئلہ ہے. فارم 45 47 کا مسئلہ دیکھیں 13 میں بھی تھا, 18 میں بھی تھا, 24 میں بھی تھا. اس وقت پیکیجنگ اچھی تھی 18 میں, اس میں تھوڑی بھونڈی ہوگی کچھ جگہوں کے اوپر. اس میں آپ چھولے چنے اور مونگ پھلی کھائیں, اور اگر سوشل میڈیا کا دور ہے آپ ریفائنڈ اور انگریزی اور اس قسم کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے فیور کے لوگ ہیں, تو آپ اس میں فرینچ فرائز اور کیچپ اور اس میں مسالہ ڈال کے کھائیں. پیزا شیزا بھی کھایا جا سکتا ہے؟ پیزا نہیں کھا سکتے. اچھا, پیزا ان کو گتے والے میں چاہیے, اس کے لیے اگلی بار نیا فارم نکالنا پڑے گا اگلے انتخابات میں. اچھا, اب خیبر پختونخوا میں بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے آگے ہیں, کے پی کے میں حکومت ہے تحریک انصاف کی, بہت سارے آپ کے کولیگز ہیں, آپ ان کو سمجھتے ہیں, آپ ماضی میں ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں. کیا یہ وہاں سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ٹکراؤ کی سیاست 100%؟ پہلے تو نومینیشن جو ہوئی وہ غلط ہو گئی, یہ آن پرپز ہوئی ہے. محمود اچکزئی صاحب کا نام سامنے آنا اور علی امین گنڈا پور صاحب آن پرپز ہوئی ہے. میرا تو کولیگ ہے, میرا دوست بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آن پرپز ہوئی ہے نا. میرا ایک مزاج ہے, اس کا بھی ایک مزاج ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ وہ 9 مئی میں وانٹیڈ ہے. صحیح ہے, غلط ہے, اچھا ہے, برا ہے, تو بعد میں فیصلہ ہوگا, لیکن 9 مئی میں وانٹیڈ. اب ایک 9 مئی میں وانٹیڈ آدمی کو آپ نے سی ایم بنا دیا, اس کی پروٹیکشن کے لیے آپ نے پولیس کھڑی کر دی ہے, جو سی ایم کی پروٹیکشن ہوتی ہے. ایک پولیس اس کو لینے آئے گی ایز وانٹیڈ, دونوں کا ٹکراؤ ہوگا تو کیا ہوگا کہ یہ پولیس جو وانٹیڈ کو لینے آئے گی وہ پیچھے سے آواز دے گی سول آرم فورسز کو, رینجرز, ایف سی کو بلائے گی اپنے بیک اپ پہ, تو کیا ہوگا؟ خون بہے گا. خون ان کا بہے, آپ کا بہے, میرا بہے, اس کا بہے, اس کا بہے, خون تو نہیں بہنا نا. خون بہے گا تو کیا ہوگا؟ کلیش ہوگا. تو اس کلیش کے لیے اگر آرمی میں ترمیم بھی کرنی پڑی آرٹیکل میں, ہونی چاہیے بھی اور ہوگی بھی, اور روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی ہوگی 9 مئی کا. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آئین میں کوئی مزید ترمیم ہونے جا رہی ہے؟ آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے, ہوگی اگر ضرورت پڑی. 9 مئی کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا, نہ کیا کرنا چاہیے, چاہے وہ کراس دا بورڈ کہیں بھی ہو. کیونکہ اگر آپ ریاست کو کویشچن میں لے آئیں گے اور ریاست کو جھجھوڑ دیں گے اور نوچ دیں گے تو ملک ٹوٹ جائے گا. تو یہ تو کسی کو بھی اجازت نہیں. اور جو آگے آزمانے آ رہے ہیں, رمضان کے بعد بھاؤ لگوانے آ رہے ہیں وزارتوں کا اور گورنرشپس کا, اس کا اس کا, تو جہاں اتنی بنڈا بانٹ ہو رہی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو بھی دے دیں. یہ تو ایک ہانڈی ہے جس میں سونا اگل رہے ہیں, دودھ ابل رہا ہے, بادام میوے ہیں, وہ سب کھا رہے ہیں, 35 سال سے کھا رہے ہیں, آگے بھی کھاتے رہیں. اچھا, 8 فروری کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو کافی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اور جتنا ووٹ پڑا ہے, اس کے بعد آپ خان صاحب کا, تحریک انصاف کا کیا مستقبل دے رہے ہیں؟ عوام نے تو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, کیا اس کو کہیں دیکھیں گے, لوگ اس پہ غور کریں گے؟ دیکھیں اعظمی صاحب, ابھی تو آج کے ریزلٹس اور آج کی توقعات اور آج کی ساری چیزوں کے اندر تحریک انصاف چاند پہ حکومت بنا سکتی ہے, چاند پہ اپنا پریزیڈنٹ بنا سکتی ہے, اپنا گورنرز لا سکتی ہے, اپنے سی ایمز لا سکتی ہے, اپنا پرائم منسٹر لا سکتی ہے. تو آج کے دن تک تو ان کا اسٹیٹس یہ ہے. آگے ان کے لیے مشکلات, سختیاں نظر آ رہی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ چاند پہ وہ جا سکتے ہیں, ادھر ان کو نہیں کسی نے بنانے دیں. ادھر تو نہیں بن سکتی نا, پاکستان میں نہیں بنا سکتے, چاند پہ بنا سکتے. ان کی باتیں بھی ایسی ہیں ساری چاند والی ہیں کہ وہ اس سے نیچے نہیں آتے. وہ 180 سیٹیں مانگ رہے ہیں, شوگر کے 380 نہیں مانگ رہے. اور اب اس کے اندر فارم 47 جس سے ہارا ہے اس کے پاس بھی, جو جیتا ہے اس کے پاس بھی, جو رنرز اپ میں اس کے پاس بھی. شکر ہے میں نہیں باہر کھڑا ہو گیا کہ میں نے سوچا تھا کہ میں الیکشن لڑوں گا, میرے پاس بھی ہے. سو دس از نتھنگ انیوژل فار می ان پاکستان. یہ 18 میں بھی ہوا تھا, طریقے سے ہوا تھا, اسٹائل سے ہو گیا تھا. تو گیو دیٹ کریڈٹ ٹو دی ڈیول. اچھا, آپ نے اپنی سیاست
کدھر لے کے جانی ہے؟ دیکھیے، ہم نے دیکھا زرداری صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی اور اس وقت بڑی اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے فیصل واڈا صاحب بھی جو ہیں کسی آئینی عہدے پہ آ جائیں. دیکھیں قاسمی صاحب، مجھے زرداری صاحب نے بیٹا کہا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے ان سے ایک ملاقات نہیں ہوئی، سینکڑوں ملاقاتیں ہو گئی ہیں، رپورٹڈ ان رپورٹڈ. اور آئی تھنک کہ جہاں میں ان کو کرٹیسائز کرتا ہوں ان کی پارٹی کو غلط کام کرنے پہ، جو میرا حق ہے وہ میں کروں گا بھی. تو جب میں کہتا ہوں پیرس کی بھی حکومت ہے تو پیرس میں سندھی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے پیرس بنا دی ہے یا بنانے جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کھپے کا نعرہ ایک بہت بڑا کام انہوں نے پاکستان کے لیے کیا. جب ان کی بیگم کی شہادت ہوئی، غصے میں تھے، بچے یتیم ہوئے تھے، وہ بیوی سے محروم ہوئے تھے، ایک بڑی لیڈر کھوئی تھی ہم نے. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے آئندی عہدے لے کے اسمارٹ پالیٹکس کی ہے. اور مجھے لگتا ہے آئی مے بی کمپلیٹلی رانگ کہ وہ آئنسٹائن کو لے کے جائیں گے، تھپکی لگا کے پھر کھینچ لیں گے، پھر تھپکی لگائیں گے، پھر کھینچیں گے. مطلب اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس حکومت کو چلائیں گے؟ ظاہری سی بات ہے، لگام ان کے پاس ہوگی. گھوڑے کو ادھر کر لیں، ابھی مجھے نہیں پتا وہ گھوڑے کو ادھر کرتے ہیں، گدھے کو ادھر کرتے ہیں، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن چلیں جو بھی لگام کے پیچھے ہوگا اس کو ادھر ادھر کرتے رہیں گے. پر آپ اس ساری پولیٹکس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اب جو اس وقت ہو رہی ہے، حکومت کے اندر بھی حکومت کے باہر بھی؟ کیا 1-2 سال یہ سسٹم چلے گا، اس کے بعد دوبارہ کوئی اسی قسم کا سسٹم آئے گا، یا پھر ہم کوئی ری سیٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے قاسمی، جہاں اس ملک میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت سی چیزیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا ایک رحم کر دیا ہے اس الیکشنز کے تحت کہ ان سب کا یہ آخری اقتدار ہے ایکسپائرڈ لوگوں کا. اس کے بعد یہ ساری پارٹیاں جو اقتدار کے اندر مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی، گلی گوچے گی، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بن جائیں گی. اگین میرا انالیسس آئی کین کمپلیٹلی رانگ. دوسرا یہ کہ 2-2.5 سال کے بعد مجھے لگتا ہے ان ہاؤس چینج آ جائے گی، پیپلز پارٹی کے چہرے آ جائیں گے، وہ لگام لے لیں گے 2-4 مہینے، 10 مہینے، 12 مہینے وہ چلا لیں گے. ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے؟ 100% ہو سکتی ہے. میرا انالیسس 99.999 پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ بالکل بالکل. اس کے بڑے قوی، جب وہ مفاہمت شروع کریں گے 1.5-2 سال بعد، تو اس مفاہمت کے نتیجے میں جو ہے وہ بالکل ہو جائے. اور ویسے بھی پی ٹی آئی کے اندر جو ابھی جو ایک لاٹ آئی ہے بھی سستی نا. ٹھیک، فیصل واڈا صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. یہاں وقت کی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. سینئر قانون دان اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے بھائی اور ان کی لیگل ٹیم کا حصہ فیصل چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میں ذرا لیگل مسئلوں کے اوپر بھی آؤں گا جو اس حکومت کے مسئلے ہیں اور کابینہ کے جو مسئلے ہیں، لیکن پہلے فواد چودھری صاحب کے جو کیسز ہیں ان کی کیا اپڈیٹ ہے؟ اب تک کیا کوئی پیش رفت ہوئی؟ اس لیے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے مفاہمت بھی کرنی ہے، رابطے بھی ہو رہے ہیں، تو کیا چودھری صاحب سے کوئی رابطہ ہوا، آپ سے کوئی رابطہ ہوا لیگل ٹیم سے؟ نہیں، فواد صاحب کے جو کیس اس وقت ایک جو نیب کا کیس ہے جو پرائمریلی جو اس میں بیل انہوں نے نہیں دی، باقی تو سارے کیسز میں بیل ہوئی ہوئی ہے. جی ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ کوئی 30 کے قریب کیسز میں انوالو کیا ہوا ہے. 9 مئی کے کیسز بھی جو ہیں اس میں بھی ڈالا ہوا ہے. اب نیب کا کیس بنیادی طور پہ یہ کیس ہے کہ آپ نے اپنے حلقے میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ایک سڑک کے پرپوز کیوں کیا، تو اس ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کنکاکٹڈ کیس ہے جس میں ان کو رکھا ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے وہ یہ مفاہمت کی بات جو ہے یہ بھی ان کی باقی باتوں کی طرح ایک ایسے جھوٹی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پولیٹیکل پریزنرز کو انہوں نے جو ہے ابھی تک یہ ریلیف دینے میں نہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور میرا خیال کہ ان کی یہ بس سے بھی باہر ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ان کو لے کے آئے ہیں یہ وہی بات کریں گے تو کریں گے، ان کی تو اپنی حیثیت کوئی نہیں. اچھا، ویسے کسی سیاسی جماعت نے فواد چودھری صاحب سے رابطہ کیا ہے، چاہے حکومتی کوئی جماعت ہو، حکومت نہیں سیاسی جماعت یا اپوزیشن میں کوئی جماعت ہو، انہوں نے کس طرح سے مطلب کہ اس طرح رابطہ کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں یا کیا ہے، یا آپ کا کوئی ایشو ہے، ہوتا ہے نا کہ کم از کم خیر سگالی کا کوئی میسج ہی بھجوا دینا کہ سابق وفاقی وزیر ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوا کسی اور مطلب کسی جماعت سے کوئی اس وقت نہیں ایسا دوسری جماعت سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ فواد صاحب کی پہچان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے، ہم بھی اس میں تحریک انصاف میں ہیں، اور میں بالکل اس میں کلیئر ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے تو شاید ہم بھی ان کے ساتھ سیاست کریں گے، ادروائز ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے اپنی حد تک. تو میں بالکل کلیئر ہوں کہ ہم کسی اور جماعت کی طرف نہ جا سکتے ہیں، نہ جائیں گے، اور نہ ہی وہ سیاست کسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہے. اچھا، وہ جو استحکام پاکستان والی بات چلی تھی بیچ میں، میرے خیال میں پھر وہ کوئی زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی، اور فواد صاحب کا اپنا بھی رجحان پی ٹی آئی کی طرف ہی لگتا ہے. پی ٹی آئی جو استحکام پاکستان جو ہے وہ تو کبھی بھی اس کو پہلے بھی کہا تھا
ترین صاحب کو فواد نے مجھے بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ جو حالات جا رہے ہیں، اگر فواد نے عمران خان نے میرے ڈرائیور کو ٹکٹ دیا تو وہی منتخب ہو گیا، تو بہت سارے علاقوں میں واقعی ایسے لوگ منتخب ہوئے جن کو لوگ نہیں جانتے تھے. پاپولیرٹی ویو تو ان کی بہت زیادہ. دیکھیں پبلکلی ووٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، پاپولیرٹی عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان کی اپنی بلکہ مجھے تو بعض اوقات ہنسی آتی ہے، یہ امیدواران کہہ رہے تھے مجھے اتنے ووٹ ملے. بھائی آپ کو ووٹ نہیں ملے، ووٹ عمران خان کو ملا ہے، آپ کا وہ ان کا ٹکٹ آپ کے پاس تھا، وہ چاہے جس مرضی کو دے دیں وہ بنیں گے. اور عمران خان نے اپنے جو ہے نا بولڈنس، ایک بہادری کے ساتھ مقابلہ کر کے یہ ساری پاپولیرٹی ارن کی ہے، ان کو کسی نے یہ دی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو فرق ہے ان کا. اچھا، اب احتجاج کی بھی آپ صورتحال دیکھ لیں کہ جی پی او چوک میں لاہور میں احتجاج ہوا، ہائی کورٹ کے بالکل سامنے احتجاج ہوا، دیگر جگہوں میں ملک بھر میں احتجاج ہو رہا ہے جو مبینہ بات میں دھاندلی ہوئی ہے. لیکن اس میں جو آپ سے ریلیٹڈ چیز ہے کہ سینئر جو وکلا ہیں ان کی بھی ہم نے دیکھا کہ گرفتاریاں ہوئیں. لطیف کھوسہ صاحب کو پکڑ لیا گیا، سلمان اکرم راجہ صاحب کو پکڑ لیا گیا. تو یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یہ واضح پیغام دے رہی ہے کہ ہم کوئی کسی قسم کا ڈسینٹ ٹالریٹ ہے، یا تو آپ ہماری مرضی کے مطابق چلیں، آواز اٹھائیں گے تو اگر ہم لطیف کھوسہ کو پکڑ سکتے ہیں، سلمان اکرم راجہ کو پکڑ سکتے ہیں، تو باقی تو پھر لوگوں کی کوئی کسی وہ نہ 3 میں آتے نہ 13 میں. قاضی صاحب دیکھیں، سب بڑا جو پولیٹیشین پاکستان کا تو عمران خان ہے نا. تو اگر وہ پابند سلاسل ہیں جھوٹے کیسز میں، سب کو پتہ ہے وہ کیسز کیا ہیں. دیکھیے اس کو براڈر کانٹیکس میں دیکھنا ہوگا. یہ وکیل ہونا یا نہ ہونا، دیٹ از ایک ایڈیشنل کوالٹی ہوتی ہے. سارے پولیٹیکل ورکرز ہیں اس وقت، اور پولیٹیکل ورکرز کو اکراس دا بورڈ، خاص کر تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے پولیٹیکل ورکرز کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور اس میں وہ لطیف کھوسہ ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، ظاہر ہے یہ سینئر وکلا ہیں، ان کا اپنا سٹیٹس ہے. لیکن جب یہ ان کی سی ایم نے خود کہا ہے کہ وہ رتھلیس ہیں، اور جب اٹ ول کم انٹو تو ڈائسنٹ کا، تو انہوں نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہے. وہ اسی طرح سے آپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ جو پچھلے نگران دور کا تسلسل ہے وہی آپ کو نظر آئے گا، اور اس چیز کو آپ اور بھی بڑھتا ہوا دیکھیں گے مستقبل قریب میں. پی ٹی آئی کے اوپر ذاتی بھی ان کی پارٹی کو بین کرنے کے لیے بھی یہ معاملات کیے جائیں گے، کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ کوئی سیاسی راستے سے تو آئی نہیں ہے. کوئی الیکشن جیت کے تو نہیں آئے نا، الیکشن جتوا کے ان کو بھیجا گیا ہے. تو ظاہر ہے پھر جب جتوا کے بھیجا گیا ہے تو پھر کام تو وہی کریں گے نا جس کے لیے. یہ تو دیکھیں نا، پی ٹی آئی یہ الزام لگاتی ہے، پر یہ سارا معاملہ تو عدالتوں میں ثابت ہوگا. جہاں تک تسلسل کی بات ہے، محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ تھے، اب وہ وفاقی کابینہ کا حصہ بن گئے، اور آج انہوں نے جو ہے حلف بھی اٹھا لیا ہے. تو آپ نے وہ اس دن کہہ رہے تھے کہ یہ جو نون لیگ میں نون ہے یہ نقوی کے لیے. پاکستان مسلم لیگ نون کو نقوی، میں کہتا ہوں کہ وہ نقوی سمجھنا شروع کر دیں، اور مستقبل کا میاں نواز شریف ہے. دیکھیں جو نقوی صاحب ہیں ان کو لایا گیا ہے ان کنٹینیوشن. دوسری بھی ابھی کیبنٹ جو سوون ان ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ زیادہ وہی لوگ ہیں جو بڑے ایگریسو ہیں. تو اس سے جو مفاہمت کی یا جو بات ہے وہ تو نظر نہیں آتی. اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے فی الحال وہ کنی کترائے ہوئے ہے کہ وہ کسی ایسے معاملے کا حصہ بننا نہیں چاہتی. اور یہ معاملہ اب کس حد تک جو تو میں نے دیکھی ہے کیبنٹ جو آج سوون ان ہوئی ہے اس میں زیادہ ہاکش ایلیمنٹ ہیں، اور وہ ایلیمنٹ جو ہیں وہ سیاسی طور پہ کسی کو انگیج کرنے میں شاید دلچسپی نہ رکھتے ہیں، نہ کریں گے. پر شہباز صاحب کے حوالے سے تو یہ تاثر ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو نہیں، شہباز صاحب کے سارے تاثر غلط ہیں. شہباز صاحب نے کب کسی کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی؟ وہ نہیں واز سی ایم، تو مطلب کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ڈائسینٹ کرنے کی. آپ نے دیکھا کبھی ان کی پارٹی میں کوئی ڈائسینٹ کر سکتا ہے؟ آپ ان کی پارٹی میں کوئی بندہ مختلف رائے رکھ سکتا ہے؟ یا آج تک ان کی پارٹی میں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے کسی کو مختلف رائے رکھے؟ کیا حال انہوں نے، وہ جو دانیال عزیز ہیں ان کا، اس نے ایک بات ہی کی تھی نا، سیاسی بات تھی. تو یہ جو پارٹیاں ہیں یہ ہیں فیملی آرگنائزیشنز. دیکھیے اس میں کسی کو پسند آئے نہ پسند آئے، بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے یہ چیزیں، یہ کلچر بدلے ضرور ہیں. مطلب اس کا چیئرمین پارٹی کا جو آیا ہے گوہر جو ہے وہ ان کی فیملی کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے جو دوسرے علی امین ان کی فیملی کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے رشتہ دار جو ہیں، ایون جب وہ حکومت میں بھی تھے تو آپ نے کون سا ان کا رشتہ دار دیکھا جو حکومت میں تھا؟ نہیں تھے. تو یہ باتیں وہاں پہ چینج ہیں، اور وہاں پہ
جو پی ٹی آئی میں لوگ کھل کھلا کے وہ سوشل میڈیا ٹیمیں دیکھیں ان کے وہ ٹکا کے اپنے ایک بڑا تگڑا قسم کا ڈائسنٹ کرتے ہیں. وہ کافی تنقید ہوتی ہے. ویسے تو جو کابینہ بنی ہے خیبر پختونخوا میں اس پہ بھی بڑی تنقید ہوتی رہی کہ کچھ رشتہ دار وغیرہ شامل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے فیصل ترقی ہے, اب شورام خود تو وزیر نہیں ہے نا, اسی طرح قادری صاحب کا کہا بھی قادری صاحب وزیر تو نہیں ہیں, وہ اگر لڑکے آئے ہیں وہ ینگ لڑکے ہیں, وہ اپنے اپنے حلقوں میں دیکھتے ہیں پرفارمنس ان کی اپنے لوکل پالیٹکس میں ہے, وہ دیکھتے ہیں. اب وہ آپ ان کو یہ کہیں کہ فلاں کا رشتہ دار ہے تو اس کو نہیں لگانا چاہیے, ڈی میرٹ تو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس ملک میں جب اس وقت تنقید یہی ہوتی تھی نا کہ فلاں فلاں رشتہ داروں کو نوازا نہیں, یا تو دیکھیں نا نور القادری وفاقی وزیر ہو, اس کا بھتیجا وزیر ہو جائے, پھر آپ کہیں کہ ان کے ساتھ بڑی ذاتیہ خود بھی 2 سلاٹ نہیں ہوئی. بھائی وہ خود تو نہیں ہے نا, وہ پروونس میں آئے ہیں, اپنا وہ فیملی میں امپورٹنٹ لوگ ہیں اپنے اپنے حلقوں میں. ترکئی فیملی بہت بڑی فیملی ہے. ٹھیک ہے. اور قادری صاحب بھی ان کا ایک مقام ہے. اچھا, یہ مخصوص نشستوں کے اوپر بھی میں آؤں گا. زرداری صاحب صدر تو بن گیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا چاہتی ہے, لیکن زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھ کے کس حد تک جو ہے اپنے آپ کو یا اپنا دامن بچا سکیں گے؟ جو کچھ ہوگا وفاق کے اندر جو کرے گی وفاق کی حکومت, چاہے وہ مہنگائی ہو یا مخالفین کے خلاف کوئی ایکشن. صاحب پیپلز پارٹی نے تو بالکل ہی ان کے اوپر یہ جو پرنسپل ہے سیاسی طور پہ کسی کو یہ کہیں کہ ان کا کوئی وہ تو رکھا ہی نہیں انہوں نے بالکل یہ کہا ہے کہ سیاست نام ہے موقع پرستی کا, کوئی اصول نہیں ہوتے. یہ میں اس بات پہ بھی بڑا مطلب معترض ہوتا ہوں کہ مفاہمت کا بادشاہ کا بات کیا ہے بھئی؟ مفاہمت اگر یہ کرنی ہے کہ اپنا کوئی اصول ہی نہیں رکھنا. آپ دیکھیں کہ جو بلاول بھٹو کی ساری پالیٹکس ہے, جو ساری کیمپین ہے, کیا وہ نواز شریف کے خلاف نہیں تھی؟ تو جب وہ آپ جیت گئے ہیں تو آپ نے اٹھا کے ان کے ساتھ آپ بیٹھ گئے ہیں. بلاول بھٹو جو ہیں وہ پنجاب میں منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. بلاول کی سیاست کو نقصان پہنچایا, بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. بلاول بھٹو کی تو سیاست رہی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں بلاول صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس وقت ایک سٹانس لیا کہ یہ معاملہ ان کا جو ہے انہوں نے اینٹی نواز شریف ووٹ تھا, عمران خان کا ووٹ ان کا خیال تھا کہ ان کے پاس آ جائے گا, وہ چلا نہیں. وہ ایک اچھا ٹرک تھا, لیکن انہوں نے متحرک کیا اپنے ووٹرز کو کافی حد تک. لاہور میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ جو ایگزیکٹلی نون لیگ ابھی تحریک انصاف کے ساتھ کر رہی ہے نا, یہ 90s میں 88 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ, شہید کے ساتھ کیا کیا, ان کے دوسرے جو ہیں ان کے ساتھ کیا کیا. پرابلم یہ ہے کہ جب تک 85 کا پروجیکٹ اس ملک کی جائے, اور میں بارو کر رہا ہوں, یہ آپ کا آرگومنٹ ہے آئی تھنک, کہ 85 کا جو ہے نا پروجیکٹ وہ اس ملک کے گلے پڑا ہوا ہے. وہ شاید جی جب تک وہ نہیں نہ جائے گا کسی سائڈ پہ. اب دیکھیں پرانے سیاستدان ہیں, اب نون لیگ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ الیکشن ہارے کیوں ہیں. اس طرح سے ہارے ہیں کہ بعض لوگ سر ملک میں بھی موجود نہیں تھے, وہ الیکشن جیت گئے. اچھا, یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے؟ نہیں, وہ ان کو ظاہر ہے وہ سمجھنا نہ چاہتے ہیں. ان کے دیکھیں ہر ایک پارٹی کا نا ایک گروتھ پیریڈ ہوتا ہے نا, ان کا گروتھ پیریڈ ہے آمریت کے دور میں. یہ کمفرٹیبل رہتے ہیں پاور پالیٹکس میں, ان کا کوئی نیچے گراؤنڈ ریلیٹیوز کے ساتھ, مطلب آج بھی آپ جو ہیں وہ کیا دیں گے, لیپ ٹاپ دیں گے, اور جی راشن کے اوپر میاں صاحب کی تصویر لگی ہو. بھائی یہ قانونی طور پہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی, پی ٹی آئی میں اتنے وکیل ہیں, اور ایک تو ان کی جو وہ رڈر لیس ان کی ڈیسیژن میکنگ ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. ہو ویسے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ لگتا ایسے کہ آدھی پی ٹی آئی ادھر جا رہی ہے, آدھی ادھر جا رہی ہے, کوئی ان کا کوئی ہے ہی نہیں لیگل مطلب کوئی ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس بنتا ہے. بھائی ایک یہ ججمنٹ ہے نا, ایک کے دو ہیں, دو سے زیادہ ہیں کہ تصویر آپ تصویر نہیں لگائیں گے. آپ اس کو وہ کہتے ہیں حکومت ہماری ہے تو ہم تو لگائیں گے, تو وہ بی بی کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ مریم کہتی نواز شریف کی حکومت ہے تو ہم لگیں گے. ان الیکٹڈ خاتون کو آپ نے کیبنٹ کے سب سے امپورٹنٹ پورٹ فولیوز دے دیے ہیں. پر دوسرا اس میں ہے نا کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے اس کے اوپر جو بڑا لیگل آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ آٹا کھائے گا جس پہ نواز شریف کی تصویر ہے وہ روزہ مکروہ ہو جائے گا. مطلب یا تو وہ جائے نا اس کو عدالت میں لے کے جائیں. اچھا, آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نام ملنا اور پھر اس اسمبلی سے منتخب ہونا زرداری صاحب کا, کیا کوئی مستقبل کے اندر کوئی لیگل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں زرداری صاحب؟ لیگل مسائل تو ہو سکتے ہیں, اگر کوئی ناراض ہو گیا تو لیگل مسائل پیدا ہو جائیں گے, ورنہ ہنکی ڈوری چلتا رہے گا. لیکن اس میں ایک جو پیورلی لیگل سائڈ کے اوپر ایک بات تو یہ جو مخصوص نشستیں دی گئی ہیں
ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اسٹے وغیرہ تو نہیں تھا, صرف کے پی کے حد تک اور تھا, وہ دے دینا چاہیے تھا ان کو. اور مطلب اگر آئین پاکستان میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر کوئی قانون کے مطابق کام نہ ہو, جس طرح سے مطلب ہارڈ اینڈ فاسٹ وہاں پہ ہونا ہے, اس وقت میں ہونا ہے, کسی وجہ سے نہیں ہوا, تاکہ وہ انکانسٹیٹیوشنل نہ ڈکلیئرڈ ہے. میرا نہیں خیال کہ پریزیڈنشل الیکشن جو ہے وہ کبھی ایسا سیریسلی چیلنج ہو سکتا ہے. چیلنج تو ہو ہی سکتا ہے, یہاں پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ناراضگی اگر کہیں پہ ہوئی تو پھر تو شاید جیسے یہ مخصوص نشستیں لے لی گئی ہیں جن کی کوئی بیس نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے, تو اس سے زرداری صاحب کی کرسی شہباز شریف صاحب کی کرسی سے زیادہ مضبوط آپ کو نظر آ رہی ہے؟ وہ تو سیاح آدمی ہے نا جی, دیکھیں انہوں نے 5 سال کے لیے آ گئے ہیں, 5 سال کے لیے آ لے, ان کو امیونٹی ہے کرمنل کیسز سے, وہ بھی فارغ ہو گئے ہیں. توشہ خانہ کیس جو ان کے خلاف وہ نہیں چلے گا, جے آئی ٹی تھی اومنی والے وہ سارے فارغ ہو گئے ہیں. وہ اس میں جو ہے وہ دیکھیں زرداری صاحب کی پالیٹکس جو ہے وہ چلتی ہے, ضرور سندھ کے اوپر پیوٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے رکھنا ہے, اور اسی کے اوپر انہوں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی پی ٹی پیپلز پارٹی کو کوئی ملک کی سطح کی جماعت بنانے میں. وہ جب بلاول صاحب بعد میں کوشش کریں تو شاید کامیاب ہو جائیں, لیکن فی الحال ایسی وہ کوئی زرداری صاحب لگتا ہے کہ اس کوشش میں سب سے بڑی رکاوٹ لگتا ہے کہ زرداری صاحب خود ہیں. فیصل چودھری صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.